आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। Now the problem is with the Panama Papers coming up, for the first time the Prime Minister has to explain where did this money come from. अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी ऑर्गेनाइजेशन बैन होनी चाहिए। रॉ के एजेंट इस मुल्क में अपनी पार्टी नहीं चला सकते। MQM पर पाबंदी लगा दी जाए। क्यों लगा दी जाए? इसलिए कि उसके कायद के रॉ से ताल्लुकात हैं, वो रॉ के एजेंट हैं, वो रॉ से फंडिंग लेते हैं, कराची में रॉ के सहूलतकार के फराइज अंजाम देते हैं। उन्होंने एक पूरी नस्ल को रॉ का एजेंट बना दिया है। ये मुतालबा है उस नौज़ायदा पाक सरजमीन पार्टी का जिसने दर हकीकत खुद MQM के अंदर से ही जन्म लिया है, इन बातों को करीब से देखा है, महसूस किया है और फिर बड़े अरसे बाद ज़मीर जागने के बाद MQM को खैर बात कहा और अपनी साबका पार्टी और साबिक कायद के बारे में इंकिशाफात का सिलसिला शुरू किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत उनकी बातों को संजीदा ले रही है? क्या अवाम उनकी बातों को संजीदा ले रही है? क्या कराची की अवाम ये यकीन करने को तैयार हैं कि MQM की मकबूलियत, MQM की ताकत, MQM का मैंडेट कराची की अवाम के मसाइल के हल के लिए नहीं बल्कि रॉ के मकासद के हुसूल में इस्तेमाल हो रहा है? या ये समझा जाए कि किसी भी पार्टी को अवाम की नजर में गैर मकबूल बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस पर रॉ से ताल्लुकात का इल्जाम लगा दिया जाए। वैसे अब तो नून लीग भी इस इल्जाम से महफूज नहीं रही है। अब तो भारत के एक दानिश्वर बल्कि इंडियन पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने वो टीवी पर ये बता रहे हैं बल्कि एतराफ कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ पर सरमायाकारी की है। तो क्या इस इंकिशाफ के बाद पाक सरजमीन पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से नून लीग पर या मियां नवाज शरीफ पर भी पाबंदी का मुतालबा करेगी जैसे अल्ताफ हुसैन या MQM पर कर रही है, या तहकीकात करने, सबूत हासिल करने पर जोर दिया जाएगा? अहम सवाल यह है कि MQM पर पाबंदी का मुतालबा पाकिस्तान की, कराची की और महाजर कौम की मोहब्बत में है या अपनी सियासत के लिए? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ PMLN के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद होंगे। लेकिन जो पहला हिस्सा है उसमें हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं रजा हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। रजा हारून साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, आप लोगों की जानिब से MQM पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जा रहा है, तो एक ऐसी जमात जो सेनेट में, कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में नुमाइंदगी रखती है, तो क्यों उस पर पाबंदी लगा दी जाए ऐसे इल्जामात की बुनियाद पर जो जिनके सबूत ही नहीं मिले, जो साबित ही नहीं हो सके अभी तक? देखिए पारस, सेनेट में नुमाइंदगी और मैंडेट का होना और साथ ही साथ रॉ ऑर्गेनाइजेशन को दो मुख्तलिफ तरीके से डील करने की जरूरत है। सियासी तौर पे जो उनका मैंडेट है वो एक अलग हकीकत है, आज के दिन तक वो एक रियलिटी है। लेकिन रॉ के साथ ताल्लुकात जो हैं, एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, आपका इंटरव्यू मैंने सुना जी। ये हमारी तरफ से कोई इंकिशाफात या इल्जामात नहीं है। ये तो मैं आपको चार बड़े क्रेडिबल एजेंसी बताता हूँ। नंबर 1 था BBC, ठीक, जिसने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई इंडियन फंडिंग के एविडेंस के साथ, उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। नंबर 2 है स्कॉटलैंड यार्ड मेट्रोपॉलिटन पुलिस का वो प्री इंटरव्यू जो सरफराज मर्चेंट साहब को उन्होंने ब्रीफ भेजा था, उसका पहला पेज जो मंजर आम पे आया, उसके आखिरी 2 पैराग्राफ। नंबर 3 है कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर तारिक मीर जो रिकॉर्ड पे मीडिया में आ गया और सबके सामने। नंबर 4 है रिसेंटली साबिक बरतानवी सिफारतकार शहरियार नियाज़ी साहब का ये कहना और दावा करना और MQM को चैलेंज करना कि अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद कन्फेस किया रॉ से ताल्लुकात का और बड़ा प्राउडली किया। तो 3 कन्फेशंस हो गए हमारे पास, यानी अल्ताफ हुसैन साहब का खुद, तारिक मीर साहब का और अनवर साहब का। बिल्कुल ठीक। ये 4 जो मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, ये अभी मैंने पाकिस्तानी किसी पुलिस अफसर या किसी एजेंसी की या कोई और रिपोर्ट की बात, ये 4 इनफ हैं, ये बड़ी क्रेडिबल एजेंसीज हैं। इनमें से किसी एक को भी MQM ने कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्रेडिबल इदारे हैं, बरतानिया के इदारे हैं चारों। अगर वो सिफारतकार भी है तो वो साबिक भारतीय सिफारतकार है। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि 5% भी जो बातें की जा रही हैं आप लोगों की जानिब से या जो भी बातें हैं, अगर ये सही है तो इन पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन यहाँ पे फिर 2 सवाल निकलते हैं ना कि या तो फिर वो सारी बातें सही नहीं है, 5% भी बातें सही नहीं है, या फिर गवर्नमेंट को सब पता है, गवर्नमेंट के इल्म में सारी बातें, लेकिन वो MQM के ऊपर पाबंदी लगाना ही नहीं चाहती।
دیکھیں نا, پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے پارس. گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ آف پاکستان, یہ کسی بھی انڈیویجول کے انٹرسٹ سے, کسی بھی پارٹی کے انٹرسٹ سے, کسی بھی پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد ہونے چاہیے. ان کا کام ہے نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنا. یہ ان کے فیصلوں میں, ان کے قانون میں یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس اس میں آئے یا کسی پرسنل انفلوئنس کا ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اچھا نہیں دینا نہ دے, پھر میڈل دے دیں ان کو, گولڈ میڈل کا اعلان کر دیں. مطلب اتنے ساری چیزوں کے بعد چلیں ایک ریفرنس فیڈرل وہ کہتے ہیں یہ باتیں ہیں, ثبوت نہیں ہے نا, باتوں کو ثبوت نہیں کہا جا سکتا, اس کے لیے ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے جو ابھی تک نہیں مل سکا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کے ادارے ایسے ہیں, وہ اتنے محب وطن ہیں کہ پھر تو پابندی لگا دی جا چکی ہوتی اب تک؟ نہیں دیکھیں پارس, میں دوبارہ کلیئر کروں گا, یہ باتیں نہیں ہیں. باتیں تو میں اور آپ کر رہے ہیں اس وقت نا, جو ہم گفتگو فرما رہے ہیں. میں آپ کو ایویڈنس بتا رہا ہوں, ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے نا. بی بی سی کی میڈیا پہ ایک رپورٹ ہے, اینڈ اٹس ڈاکیومنٹڈ, اٹس این ایویڈنس, اٹ واز ایئرڈ, اٹ واز پبلشڈ. طارق میر صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ مارکیٹ میں بھی آ گیا, انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا, دیٹ از آلسو اویلیبل. سب سے بڑی بات, اسکاٹ لینڈ یارڈ میٹروپولیٹن پولیس کا پری انٹرویو جو لیٹر اس کا وہ تھرڈ پیراگراف کیا بتاتا ہے؟ تھرڈ پیراگراف بتاتا ہے کہ محمد انور اور طارق میر نے کنفیس کیا انڈین فنڈنگ کا. نمبر 4, بھارتی سفارتکار جو کہہ رہا ہے, یہ ایویڈنس ہے, یہ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے. کہ کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ ہمارے ادارے جان بوجھ کر را کے ایجنٹس کو یہاں پر کام کرنے دے رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کی محبت میں ملک دشمنی کی جا رہی ہے. بھی جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو, یہاں کی حکومت کو, یہاں کے اداروں کو کیوں نہیں پتا؟ نہیں دیکھیں نا, جتنی باتیں مجھے پتہ ہیں پارس, اتنی باتیں آپ کو پتہ ہیں, اتنی باتیں پاکستان کے اب ہر شہری کو پتہ ہیں. تو اگر آپ کلبھوشن یادیو کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, اور کرنی چاہیے, وہ را کا آفیسر ہے, وہ کوئی ایجنٹ نہیں ہے, تو یہ جو اتنے سارے را کے تعلقات آ رہے ہیں, یہ کیسے مختلف ہے؟ مطلب کلبھوشن یادیو اور الطاف حسین میں پھر فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ نے, میں آپ کا سوال لے کے آگے کسی کو اس بات پہ نہیں, ایک لاسٹ پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی مجرم کو یا کسی ملزم کو, اور اتنے سنگین الزام لگانے والے ہو, کیا اس بات پر ہم وہ کر دیں گے کہ اس کے پاس چند ایم این اے, ایم پی اور سینیٹر ہیں؟ نہیں, نیشنل انٹرسٹ پیراماؤنٹ ٹو ایوری تھنگ ایلس. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, کیا یہ بات قابل قبول ہے جو رضا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں, اور جو ان کی پارٹی کی جانب سے, ان لوگوں کی جانب سے الزامات ہیں, جو انہوں نے ثبوتوں کی بات کی ہے, کچھ اور لوگ بھی جو انکشافات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے, کیا پابندی لگ جانا چاہیے پھر آپ کے خیال میں, اور کیوں نہیں لگ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے. اور جیسے رضا بات کر رہے ہیں کہ الزامات نہیں بلکہ بہت سارے شواہد, اس سے پہلے کے بھی شواہد بہت موجود ہیں. میں نے 92 کے آپریشن کی بات کی, اس وقت جو ہم نے لوگ پکڑے, جن کو انٹروگیٹ کیا, انہوں نے خود بتایا کہ ہم ٹریننگ لے کے آئے انڈیا میں, بعض لے کے آئے ہوئے تھے, بعض نہیں. اب بھی جو اب آپریشن ہوا تو آپ نے دیکھا ایس پی وہ انور ہے, شواہد موجود ہیں. وہی سوال آپ سے بھی, کیوں نہیں ملکی ادارے پابندی لگا رہے, کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ میں آپ کو واضح بتا دوں کہ یہ سارا بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل یہ ہے, ایک آپ کہہ لیجئے کہ اپنے مفادات سیاسی کے, آپ حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے, سپورٹ لے کے رکھنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کر نہیں رہے. جو کہ مفاد میں ملک کا مفاد داؤ پہ لگا دیں گے. بالکل لگایا ہوا ہے. میں آپ کو بڑے واضح ثبوت دیتا ہوں اس کا. یہ تو ایک پارٹی جس کا لیڈر آپ کہتے ہیں کہ را کے ایجنٹ, اور وہ بیٹھا ہے انگلینڈ میں. کلبھوشن جو یہاں پکڑا ہے, حکومت میں سے کوئی اس کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی پوری حکومت جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ سوگ میں ہے کہ ہائے یہ کیوں پکڑا گیا. کوئی کسی کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی سوائے اس کے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں آسم سلیم باجوہ آ کے بات کرتا رہا, صاحب بیٹھے تھے نا, ایسے لگ رہا تھا وہ اداس لگ رہے تھے, وہ پریشان لگ رہے تھے. اور یہ اگر حالت ہے تو آپ توقع کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ پریشانی ہے سب سے بڑی کہ آپ اگر را کے ایجنٹ جو یہاں پکڑے جا رہے ہیں, کل ان کو انڈیا کے حوالے ویسے نہ کر دیں, کیونکہ حکومت میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی انڈیا کو کسی شکل میں ناراض کرنے کو تیار ہے, کچھ کہنے کو تیار ہے. آپ نے وہ دیکھی ویڈیو جو انڈین پارلیمنٹیرین بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بربلا کہہ رہے ہیں, کیپٹل انویسٹ کیا ان پہ. بالکل, وہ تو اتنا کھلا کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہ جو بات وہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ایونٹس ہو رہے ہیں, ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے, مجھ سے علیحدہ نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نواز شریف کو گرتا نہیں دیکھ سکتے. ہم نے نواز شریف پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, پولیٹیکل اور
اور مٹیریل انویسٹمنٹ یا جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کی بات وہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت انویسٹ کیا ہوا ہے نواز شریف۔ لیکن ایک بات ہے، چلیں یہ سارے ایویڈنس جن کا ذکر ابھی ذرا ہارون صاحب نے بھی کیا، لیکن یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں وہ کوئی ثبوت نہیں دے پا رہے ہیں، اور آپ کے خیال میں کہ کیا یہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے؟ میں ایز پرسن آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ را کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں نے 92 کے آپریشن میں دیکھا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں وہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم نے انگلی اٹھائی اور ان کو لے کے گئے عدالت میں تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو یہ مار کے انہوں نے لکھوا لیا ہے، ہماری دھنائی کی ہے آرمی نے، اور اس طرح سے نتیجہ یہ کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سازش کرتی رہی ہے، جبکہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی رہی 8 سال جنرل مشرف کے دور میں، اور ہر ایک نے جنرل مشرف نے بھی پروٹیکٹ کیا نا، پھر اس بالکل کیا، جنرل مشرف کو پتا تھا، جنرل مشرف نے یہ اعتراف کیا تھا، اس کے گواہ ہیں ضیاء الدین صاحب، حامد میر وغیرہ، کافی سارے جرنلسٹ جو اس وقت موجود تھے، جن کی موجودگی میں جنرل مشرف نے کہا کہ یہ ایجنٹ ہے را کا اور اس کے تعلقات ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے استعمال کیا۔ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ بالکل میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ الزامات لگائے ہیں، یہ بات کی ہے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس میٹنگ کے شاہد تھے جس میں یہ بات ہوئی، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کون وہاں پہ تھا۔ یہ پوری بات آپ کے سامنے کھول نہیں رہے۔ اگر میں حکومت میں ہوتا تو میں سب سے پہلے ان کی انٹروگیشن کرتا تاکہ میں پورا کیس تو سمجھتا۔ کیوں نہیں کی؟ پھر ایم کیو ایم کی بات کو صحیح مانا جائے کہ وہ ڈرائی کلین ہو رہے ہیں؟ نہیں، حکومت کا تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی ہمدردیاں کہیں اور ہیں۔ حکومت کسی بھی انڈین ایجنٹ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہی، چنانچہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب اس میں اگر وہ نہیں کر رہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاک سرزمین پارٹی ہے اس کی اپنی بقا جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آج الطاف حسین بیمار ہیں، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ الزامات وہیں دفن ہو جائیں گے، ان کو سازشی کہا جائے گا، اور ایم کیو ایم اس کو ہیرو بنا کے ہے جی ابھی بھی کہا جا رہا ہے بالکل ان کو سازشی کہیں گے، اور وہ ایم کیو ایم کے باقی لوگ جو ہیں ان کا مقبرہ بنا کے پوجا کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے یہ جتنے جن لوگ ہیں ان کو اوپنلی نام دیں اور ان کو انٹروگیشن کا مطالبہ کریں۔ رضا ہارون صاحب آپ لوگ اوپنلی نام کیوں نہیں دے رہے؟ سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری زبان نہ کھلے، آپ بھی کہتے ہیں کہ زبان نہ کھلوائیں گے، تھوڑا تھوڑا سچ آپ لوگ سامنے کیوں لا رہے ہیں؟ سر ایک ہی دفعہ ساری چیزیں سامنے نکال کر لے آئے نا، دودھ کا دودھ پانی کا ہو جائے گا، یا تو لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے یا آپ لوگوں کو کر دیں گے۔ نہیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا نا پارس، یہ پولیٹیکل انفلوئنس اور پولیٹیکل پاپولیرٹی سے ہٹ کے اس پہ بات کرتے ہیں، ہم جیتے ہیں ہارے، ہمیں پبلک ریجیکٹ کرے ایکسیپٹ کرے، وہ تو ایک پولیٹیکل حقیقت ہوگی ہماری اسٹرگل کی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ اس کو کبھی اور ڈیبیٹ کر لیں گے۔ ابھی تو ہم پیورلی ایک ڈفرینٹ ایشو پہ بات کریں، سچ اپنی جگہ بناتا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ شروع سن تو لیں سر، سن تو لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کا آغاز کریں نا، پھر امجد شعیب صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں لیفٹیننٹ صاحب، یہ بھی بتا رہے ہیں 92 میں ان کو بہت کچھ معلوم تھا نا، تو یہ سب چیزیں پھر کھل کر آئیں گی نا، ایک ریفرنس بنائے نا، یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں تو ایک چیزیں ایویڈنس سامنے لے کر آ رہا ہوں جو کہ انٹرنیشنل کریڈیبل سورسز کا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کیس بنائے، مقدمہ کرے، تفتیش کرے، انٹروگیشن کرے، تحقیق کرے، نیشنل میں خود اپنے آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں، چلے جو باتیں میں کر رہا ہوں میں لے کر آؤں گا۔ اسی طرح آپ کے پروگرام میں اور اس سے پہلے بھی میں نے جنرل صاحب کو سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ 92 میں ان کے پاس بہت ثبوت تھے، تو بھائی ان لوگوں کو بھی سب کو لے کر آیا جائے گا نا۔ 92 میں جن کے پاس ثبوت تھے وہ کس ایکسپیڈینسی کا شکار ہو گئے؟ کیوں نہیں؟ ہم نے 92 سے لے کر 2016 آنے کیوں دیا؟ 92 سے لے کر 2016 آنے کیوں دیا؟ ہمیں چاہیے تھا ہم جس کورٹ سے ریجیکٹ ہوا تھا اس کورٹ کے جج کے خلاف ہم جاتے، وہ سب پھر شامل تفتیش ہوں گے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل لیول کے نیشنل سیکیورٹی نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، وہی میں کہہ رہی تھی نا، جب یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو جو سچ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے، انکشافات آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی پھر ایک ساتھ ہی ہو جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن ایک اور بات بتا دیں رضا ہارون صاحب، آپ ہو جائیں گے نا، آپ اتنے سچ پہ انویسٹیگیشن شروع کریں نا۔ میں نے تو 4 ایویڈنس آپ کو دیے، یہ کیا ہلکے ایویڈنس دیے آپ کو؟ اس پہ آپ انویسٹیگیشن شروع کریں۔ بھائی ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر لنڈن میں ہوا تھا نا، تو لنڈن میں ہونے کے بعد جب آپ کے پاس تحقیق ہوئی، آپ کے پاس ثبوت، تو آپ نے یہاں مقدمہ قائم کر لیا، اس کا آپ مقدمہ یہاں چلا رہے ہیں نا، الطاف حسین صاحب پر ہی تو ہے۔ نمبر 1 الطاف حسین ہے، نمبر 2 احمد انور ہے اس کے بعد نومینیٹڈ چالان میں، تو مقدمائیں گے تو تفتیش ہوگی نا، میڈیا پہ تو نہیں ہوگی، میڈیا پہ تو نہیں ہوگی نا یہ تمام چیزیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک اور بات، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال اکثر کہتے ہیں کہ را اور ایم کیو ایم کے جو تعلقات ہیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے برطانوی حکومت کو۔ کیا خیال ہے
رضا ہارون صاحب برطانوی حکومت کیا پابند ہے وضاحت کرنے کی، اور وہ چھپا رہی ہے تو کیوں چھپا رہی ہے؟ کیا را کے مفادات کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم برطانیہ کے مفادات بھی پورے کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے، برطانیہ کے سوئل پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے برطانیہ کی گورنمنٹ ریسپانسبل ہے۔ ہماری گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کے 4 نام بہت کلیئرلی سامنے آ چکے ہیں جن کے لیے طارق میر صاحب کا کنفیشن ہے کہ الطاف حسین صاحب، ایم انور، طارق میر اور ڈاکٹر عمران فاروق جب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ندیم نصرت، یہ 5-4 نام آتے ہیں، 5-4 نام جن کا تعلق رہا ہے۔ تو ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے نا، کیا ایسا ہوا اب تک کہ ان تمام چیزوں کے اوپر برطانوی حکومت سے جواب طلب کیا گیا؟ کیا جواب طلب کرنے کا اگر لفظ سخت ہے تو کیا ان سے وضاحت مانگی گئی؟ کیا ان سے کہا گیا کہ بھائی تو ہمارے اسٹیٹ میں انٹرفیئرنس ہو رئی ہے، اس کی آپ ہم سے انفارمیشن شیئر کریں نا، سینسٹیو ہے۔ جیسا برطانیہ کا بھی جواب دیں سر، چھپا رہے ہیں تو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا ان کے بھی کوئی انٹرسٹ ہے کراچی میں یا ایم کیو ایم سے؟ میں بڑی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ، اور آج بھی میں وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں، برطانیہ میں کسی کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، لٹکے رہیں گے، تلوار لٹکا کے رکھیں گے، الطاف حسین کو کبھی سزا نہیں دیں گے۔ الطاف حسین را کا ایجنٹ ہیں اور MI6 کے مہمان ہیں، دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے چالان پیش نہیں ہو سکے اور یہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ لوکل پریشر ہے، لارڈ نذیر اس کو پرسو کر رہے ہیں، لیکن لارڈ نذیر کو ٹرخایا جا رہا ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ اسی طرح وقت گزارا جائے گا۔ صورتحال چلتی رہے گی، ایویڈنس بھی انہوں نے بتا دیے، کچھ ہو بھی نہیں رہا۔ برطانیہ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، برطانیہ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، یہاں مفاد دیکھنا چاہیے یہاں کی حکومت کو جو دیکھ نہیں رہی، یہاں مصطفیٰ کمال کو، رضا ہارون کو، ان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، ادروائز ان کو یہ لوگ، انہی کے لوگ جو ہیں وہ کل کو ان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ چیز ان کو بھی حل کرانے کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، جب تک یہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 20 اپریل کو وہ کہہ رہے ہیں ہم تاریخی جلسہ کریں گے، تو شاید اس میں بھی بات کی جائے۔ اگر ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکومت سیریس ہوتی، انہوں نے یہ ساری چیزیں ذرا لمیٹڈ ہے، مصطفیٰ کمال سے بلا کے ساری انٹروگیشن کی ہوتی ہے اور سب کچھ پتہ کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ رضا ہارون صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب بہت شکریہ سر۔ پہلا سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشاہد اللہ خان صاحب، اس ایشو پہ بھی اور پاناما لیکس پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز۔ کہا جا رہا ہے کہ آج کا نون لیگ مشکلات کا شکار ہے۔ پاناما لیکس اور اس سے جڑی باتیں جب سے سامنے آئی ہیں، اپوزیشن کا گٹھ جوڑ بن گیا ہے۔ اعتزاز احسن اور عمران خان حکومت کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے، شور مچا رکھا ہے، پیسوں کا حساب دو، اثاثوں کا حساب دو۔ تو کیا حکومت کی وضاحتیں اپوزیشن کو مطمئن کر سکیں گی؟ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب۔ اچھا سر، اس سے پہلے جو سیگمنٹ تھا نا مشاہد اللہ خان صاحب، اس پہ ہم بات کر رہے تھے، پاک سے زمین پارٹی کے رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پہ را سے تعلقات کی بنیاد پر پابندی لگا دی جائے۔ تو اس وقت جو پاکستان کی حکمران جماعت ہے، کیا اس کے پاس ایسی کچھ اطلاعات ہیں جس کی بیسس پہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگا دی جائے؟ دیکھیں، ہم الزامات کی سیاست یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بالکل بالکل ہے۔ یہ یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، اور بھی کچھ لوگوں کی پارٹی، اب دیکھیں نا کل عبدالقادر پٹیل نے جو بیان دیے ہیں تو اس میں ایم کیو ایم تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی ہو سکتے ہیں لوگ، لیکن ہم صرف ٹاک شوز میں باتیں ضرور کرتے ہیں، اور بات کرنے بھی چاہیے، میڈیا ظاہر ہوتا ہے اسی لیے، لیکن صرف میڈیا پہ بات کر کے یہ سمجھنا، جب تک آپ ایویڈنس کے ساتھ پروف کریں گے تو سزا ہوگی نا۔ تو ہم سزا کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جزا اور سزا کی بات جو ہے وہ فورم کرے گا، ٹھیک ہے، فورم پہ ایسی دیکھیں، سرفراز مرچنٹ نے کوئی بیان دیے، شہریار نیازی ہے، وہ بات کر رہے ہیں، یہ سیریس باتیں ہیں۔ مصطفیٰ کمال ان کے اندر کا آدمی ہے، رضا ہارون یا دیگر انیس قائم خانی ہے، جو بھی ہیں، بہت سارے امپورٹنٹ لوگ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سمجھا کیا جائے اس مطالبے سے؟ کیا ان کو بہت کچھ پتا ہے جو حکومت کو بھی نہیں پتا، یا یہ ایم کیو ایم پر بین لگوا کر اپنے لیے سپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں مشاہد اللہ صاحب؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں اپنے لیے بھی سپیس، کیونکہ انہوں نے بہرحال ایک ریبیلین تو ہے نا، ٹھیک ہے، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ جتنے قریب ہیں، تھے، رہے ہیں، تو جو باتیں انہیں پتہ ہوں گی وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ ہو سکتی۔ مطلب ہمیں بھی پتہ ہیں، کچھ باتیں ہم ایزیوم کر لیتے ہیں ان معلومات کی بنیاد پہ جو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ ابھی بہت ساری باتیں کر نہیں رہے،
اچھا مشاہد اللہ صاحب، آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے نا، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ مصطفیٰ کمال یا ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے کچھ مشکوک ہیں، کہیں آپ ایسا تو نہیں سمجھتے کہ یہ حالات کی نہیں کسی اور کی پیداوار ہے؟ دیکھیں نہیں، ان کی باتیں کچھ بہت اچھی ہیں، مثلا انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی بات کی، میں کسی کی نیت پہ نہیں جاتا، لیکن یہ بات بڑی اچھی ہے، کراچی میں پاکستان کے جھنڈے کو لہرانے کی ضرورت ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں جو انہیں علم ہے، بہت سارے واقعات کراچی میں ایسے ہوئے پتہ ہے ان کو، جس میں نہ صرف پتہ ہے، یہ اس میں رہے بھی ہیں انوالو، آہستہ آہستہ چیزیں لا رہے ہیں سامنے یہ، تو دیکھیں بات اس دن ہوگی ٹھیک ہے، جس دن یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا، ہمیں معاف مشاہد صاحب اب ذرا پاناما لیکس پہ آتے ہیں نا، ویسے مشاہد اللہ خان صاحب آپ کو سندھ کبھی حالت بھنگ میں، کبھی جنگ میں، کبھی گند میں نظر آتا ہے، یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد آج کل کس حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، بیر میں، سیر میں یا غیر میں؟ دیکھیں نہ سیر میں ہے، بیر تو اسلام آباد جو ہے اس سے بیر ہے لوگوں کو، اسلام آباد بیچارے کو کسی سے کیا بیر ہوگا، ٹھیک، اور اسلام آباد چونکہ اسلام آباد ہی میں ہی ہے تو وہ غیر میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ہمیشہ دباؤ کا شکار رہتا ہے، اسپیشلی سویلین گورنمنٹس، کیونکہ کچھ اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہر سویلین حکومت میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، ان کے خون کے پیاسے ہیں، اچھا، اور وہ خون کے پیاسے ہر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، وہ شیکر اینڈ بریکرز جو ہیں۔ تو کیا اس بار بھی انہی کا دباؤ ہے اور میاں صاحب انہی صورتحال کو بدلنے کے لیے لنڈن گئے ہیں اور وجہ بیماری ہے؟ نہیں وجہ بیماری نہیں، وہ واقعی بیمار ہیں، ایسی بات نہ کریں کبھی، نہیں میں نہیں اللہ سے ڈر کے، مسئلہ یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، اعتزاز حسن کہہ رہے ہیں بہانہ کر رہے ہیں، اور آپ کے وہ پرانے دوست ہیں نا طاہر القادری، وہ کہہ رہے ہیں 10 ڈاکٹرز کا کمیشن بھی بنا دو نا تو مرض کا نہیں پتہ چل سکے گا۔ دیکھیں طاہر القادری جو علامہ لچ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ دیہاتوں میں نا جب بڑی ضیافتیں ہوتی ہیں نا جی جی، تو وہاں پہ وہ کڑائی میں وہ پراٹھے پکتے ہیں، یہ بڑے بڑے، تو وہ محلے دار آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اتنا سا پیڑا لے کے چھوٹا سا پراٹھا، چھوٹے پراٹھے کو لچ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا بھی تل دو۔ تو یہ بیچارے علامہ لچ جو ہیں 2 سال پہلے آئے تھے، اس سے 2 سال پہلے آئے تھے، جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہیں پراٹھے پک رہے ہیں وہ لچ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طاہر القادری کا اس ملک میں کیا ہے، یا اس کی بات پہ میں تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ نواز شریف کے بارے میں بات کرے۔ نواز شریف کو میرے علم میں ہے، میری آج بھی لندن بات ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ کیا مسائل ہے، میں اس پہ زیادہ بات، اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سیٹلمنٹ کرنے گئے تھے، یہ پیناما لیکس کا معاملہ تھا۔ اچھا پیناما لیکس کا سیٹلمنٹ لندن میں کیسے ہوگا؟ ہاں یہ تو میاں صاحب نے کہا کہ پھر میں پیناما جاتا، لیکن یہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں زرداری کے دربار میں حاضری دینے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کرے اور لیکس نکلیں، ٹھیک ہے؟ کل عمران خان سے پوچھا آپ کی آف شور کمپنی ہے، ان کی تردید کے اندر تصدیق موجود ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے سیاست میں ہمارے یہاں پہلے، ٹھیک ہے؟ نواز شریف کی کوئی نہیں ہے، ان کے 2 بچوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ بڑی موٹی موٹی بات کرتا ہوں، وہ 2 بچے کہتے ہیں ہم مطلب کہ لیگل فورم پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں، لیکن مجھے ایک بات کا آپ بھی جواب دیں، اور بہت سارے لوگوں سے یہ سوال ہے میرا کہ 250 میں سے آپ کو 2 بچے ملے ہیں جو پالیٹکس میں نہیں ہیں، جو وزیر نہیں ہیں، جو پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں، 248 میں ایکس وزیر اعظم بھی ہیں، ایکس منسٹرز بھی ہیں۔ ہم نے سب کی بات کی، بالکل ان کے لیے بھی لاہیعمل ہونا چاہیے۔ وہ جو شیکرز اینڈ بریکرز ہیں نا نواز شریف کے خون کے پیسے، وہ پتہ کیا ہر موقع پہ 2014 میں نواز شریف استعفیٰ دے دے، ابھی نواز شریف استعفیٰ دے دے، بھائی وہ کہہ رہے ہیں تمہارے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سنوارنے کا موقع دیا، عمران خان کہہ رہے ہیں اس بار یہ موقع نہیں جانے دوں گا۔ اس بار کا کیا آپ کو باریاں، 2 سال پہلے آپ نے ایک چیف جسٹس ناصر الملک عزت دار آدمی اس کا بنوایا نا کمیشن، آپ نے لکھ کے کہا کہ میں مانوں گا بات، آپ نے نہیں مانی نا، تحفظات کا اظہار کیا۔ آپ کو تو اب حق بھی نہیں پہنچتا اس طرح کے مطالبے کرنے کا۔ آج بھی کا چیف جسٹس آپ کے کہنے پہ کیوں بنے گا؟ اس کو اپنی عزت پیری نہیں، اور لیکن فرض کرے وہ مان بھی جائے، آپ تو پھر بھی نہیں مانیں گے نا، جب تک آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ آپ
وجی الدین کی بات نہیں مانتے, آپ تسنیم نورانی کی نہیں مانتے, آپ ایس بابر کی نہیں مانتے, آپ ان کی مانیں گے؟ تو بھائی آپ اچھا آپ انتظار کریں ذرا. کس چیز کا؟ کہ ان کی, میں کہہ رہا ہوں نا, اور آئیں لیکس. اچھا اچھا. ہاں آپ دیکھیں ذرا یہ چھلانگے کیسی ماریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیکس میں ان کے نام ہوں گے جو آپ بات کریں وہ لیکس آنے دو. یہ کیا, یہ جو ان کے دائیں بائیں جہانگیر ترین شرین کھڑے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں حلیم خان اور جہانگیر ترین اور خود عمران خان. یہ بہت تھوڑے سے وقت میں کئی 100 ارب کے مالک بن گئے. نواز شریف کی فیملی 80 سال سے کام کر رہی ہے, بزنس کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 9 سال پرویز مشرف لگا رہا ان کے احتساب کرنے پہ. پیپلز پارٹی نے بھی احتساب کیا, ایک تنکا نہیں نکلا. آپ کیسے کہتے ہیں جناب کہ جی وزیر اعظم استعفیٰ دے دے؟ وزیر اعظم کو آپ ابھی تک پہچانے ہی نہیں ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں منی ٹریل نہیں بتا رہے نا میاں محمد نواز شریف صاحب کی, یہاں سے کتنا پیسہ لے کے گئے تھے اور پیسے سے پھر مزید پیسہ کیسے بنا. عمران خان آج بھی سوالات اٹھانے والے پیسوں کا جواب دینا ہوگا. عمران خان پہلے یہ بتائیں کہ یہ پیسے, اول تو میں آپ کو بتاؤں وثوق سے کہ یہاں سے کوئی پیسہ نہیں گیا. ایک بات اس کو چھوڑ دیں, حسن اور حسین وہ 20-24 سال سے باہر ہیں, ٹھیک ہے, یہاں کے قانون کے اوپر اب اپلائی بھی نہیں کرتا, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. اچھا وہ اپنے پیسوں کو کنویں میں ڈالیں, آف شور کمپنی میں ڈالیں, کہیں ڈالیں, ان کا انڈیویجل ایکٹ ہے. میرا اور آپ کا پیسہ, میں شوکت خانم کی بات نہیں کر رہا ہاسپٹل کی, ٹھیک ہے, شوکت خانم کا بورڈ آف گورنر جس میں اکثریت عمران خان کے رشتہ داروں کی ہے, وہ میرا اور آپ کا پیسہ, وہ قربانی کی کھالوں کا پیسہ, وہ صدقے خیرات کا پیسہ, وہ کیسے ورجن آئی لینڈ کی آف شور کمپنی میں اس نے انویسٹ کرنے کے بعد اس کو اخلاقی طور پہ یہ کہنا چاہیے کسی کو کہ یہ کہاں سے ہے اور کہاں سے نہیں ہے؟ پہلے اپنا تو بتائیں. سر آپ ان کی باتیں آپ کو بری لگ رہی ہیں, لیکن عمران خان وہ کہہ رہے ہیں میں رائے کا رخ کروں گا, جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ چیف جسٹس کی سربراہی میں بنانے کی بات کی تھی, آپ لوگوں نے آج بنا دیا ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب کی 3 رکنی آپ نے بنا دیا نا, تو کیا آپ اسی پہ عمران خان کو قائل کریں گے یا جانے دیں گے؟ دیکھیں عمران خان جو ہے, عمران خان نے پہلے دھرنا دیا تھا کنٹونمنٹ اور لوکل باڈیز کے الیکشن میں, کیا حشر ہوا ان کا, ٹھیک ہے. پنجاب میں 32 بائی الیکشن ہو چکے ہیں جس کے بارے میں عمران خان نے نہیں کہا کہ اس میں دھاندلی ہوئی, اس میں سے 26 ہم جیتے ہیں, 3 یہ جیتے ہیں. یہ ان کی پارٹی کا حال ہے, اور وہ ہر روز, ہم ہیں حکومت میں, ہمارے کسی وزیر یا وزیر اعظم کے یا چیف منسٹر کے یا گورنر کے منہ سے آپ نے کبھی سنا کہ میں فلاں کو جیل میں ڈال دوں گا؟ ہم ڈال سکتے ہیں. وہ تو کہہ رہے میں آؤں گا سب کو ڈالوں گا. نہیں ہم تو ڈال سکتے ہیں نا, ابھی عمران خان کو بھی ڈال سکتے ہیں نا. ہم نہیں کہتے. یہ مطلب کہ وہ ہے نا کہ بچپن کا شوق ہے ان کا وزیر اعظم بننا, آپ لوگ کہتے ہیں آپ پورا نہیں ہونے دیں گے ان کا شوق؟ نہیں پورا یہ خود نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں وہ کہتا ہے کہ پورا پنڈ بھی مر جائے گا, مراسی کا بیٹا پھر بھی چودھری نہیں بن سکتا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ جو خواہشات ہیں نا اس کو بنیاد بنا کے سیاست نہیں کی جاتی. سیاست جو ہے عوام کی خدمت کرنے سے ہوتی ہے. کمیشن کا کیا ہوگا؟ کاروائی ہونے سے پہلے تنازع ہو گیا ہے, ویزا آپ کچھ کہہ رہے ہیں, ویزا اور ویزا کارڈ ساتھ لے کے پھرنے سے سیاست نہیں ہوتی. نواز شریف کا یہ مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اس کی وجہ بتاؤں. نواز شریف دینے والا ہے, یہ لینے والے منگتے ہیں. یہ اپنا کھانا خود نہیں کھا سکتے, یہ عوام کو کیا دیں گے؟ یہ ان کے دائیں بائیں انہوں نے جو لوگ کٹھے کیے ہوئے ہیں, یہ کیوں وجی الدین کو بیچارے کو نہیں سنتے کہ وہ ان کو کھلا نہیں سکتا, اس کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. تسنیم نورانی اگر وہ ہوتے نا ان سے زیادہ امیر, میں یہ دیکھتا ان کے فیصلہ کیسے نہ مانتا. یہ منگتے, یہ نواز شریف کا مقابلہ کریں. سر اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں اب اپوزیشن متحدہ بنتی مجھے نظر بھی آ رہی ہے, اور یہ حکومت کو ٹف ٹائم بھی دے گی, اور پھر سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائیں گے میاں محمد نواز. اعتزاز احسن نے 2013 میں 6,800 ووٹ لیے تھے, پی ایم ایل کے کینڈیڈیٹ نے 1,19,800 ووٹ لیے تھے. اگلا الیکشن وہ یہ چاہتے ہیں اعتزاز احسن کہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی دونوں انہیں سپورٹ کرے گی. وہ جو انہیں بڑی تکلیف ہے اس بات کی. اچھا لیکن ان کا بھی حال وہی ہے مراسی کے بیٹے والا. اچھا ہاں, مطلب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جتنا نقصان پہنچایا نا اپنے بیانات سے,
کہ 2013 کے الیکشن میں پیپل پارٹی کے لوگوں نے جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اعتزاز اور ان جیسے 3-4 لوگوں جو عمران کے حق میں بیانات دیتے تھے، تو لوگوں نے کہا جب عمران ہی ہے تو پھر ہم انہیں ووٹ کیوں دیں؟ ٹھیک ہے، اچھا ابھی بھی وہی کھیل ہے، وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں محنت کریں، پھل سارا عمران خان لے جائے. اور مجھے ایک بات بتائیں، انسان کا ظرف بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ 2002 میں نواز شریف کے پاس جاتے ہیں رائے وینڈ، جی انہیں کہتے ہیں جی میں نے الیکشن لڑنا ہے، ٹھیک ہے، اعتزاز احسن، ہاں 2002 میں رائے وینڈ نہیں جاتے، یہ وہاں لندن بھی پہنچتے ہیں، جدہ میں بھی ان کا رابطہ تھا، خواجہ سعد رفیق سے بھی رابطہ تھا. خیر میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے 2002 کا الیکشن پتہ کیسے لڑا ہے؟ بینر اور پوسٹروں پہ ایک طرف بے نظیر کی تصویر، دوسری طرف نواز شریف کی. جیت گئے نا. احسان مند ہونا چاہیے نا، احسان مند ہونا تو احسان مند وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب اپنے منصب سے ہٹ جائیں، کسی اور کو اپنی پارٹی میں چودھری نثار یا خواجہ آصف کو وزیر اعظم بنا دیں، چونکہ اب وہ اخلاقی جواز نہیں رکھتے. یہ اعتزاز احسن بھی کہہ رہے ہیں اور عمران خان بھی کہہ رہے ہیں. عمران خان میں اور اعتزاز احسن میں کوئی خاص فرق ہے کیا؟ ایک ہی ہے کیا؟ اور کیا ہے ان کے بیانات؟ وہ سارے پی ٹی آئی والے ہیٹس آف ٹو اعتزاز احسن. کیوں بھائی؟ اعتزاز احسن وہ ٹھیک کرتے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو پتا ہے کہ اپنے ہی آدمی ہے، اس لیے کہ نہ کبھی بھٹو نے ان پہ اعتماد کیا، نہ محترمہ نے کیا، نہ آصف زرداری صاحب نے کیا. اس ملک کا ایک بہت بڑے پارٹی ٹائکون یہ کہتے ہیں کہ میں نے سینیٹر بنوایا ہے ان کو. میں ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، پاناما لیکس پہ تو بہت بات ہو گئی نا، میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، یہ انڈین چینل کا ایک کلپ ہے، ذرا دیکھیں کیا گفتگو فرمائی جا رہی ہے میاں صاحب کے بارے میں، پھر ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا. دکھائیے گا جی ذرا. We are concerned with issues in Pakistan. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes to the kind of obstruction that we are seeing with the Pathankot probe. Sir, یہ کیا ہے؟ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ بھارتی انویسٹمنٹ کی گئی ہے میاں صاحب پہ. سر میرا دیکھیں بہت بڑا الزام ہے. میں آپ کو بات یہ بھوشن یادو پر آپ لوگ خاموش رہے، یہی وجہ تو نہیں تھی؟ ہم کبھی خاموش نہیں رہے. میری بات سنیں، یہ جو کچھ اس نے کہا نا، آپ جواب سن لیں نا. بات یہ ہے کہ اس کی جتنی باتیں ہیں نواز شریف کے خلاف گئی نا ہمارے ملک میں، یہی بات ہے نا. ایک بہت بڑا طبقہ اس ملک میں بھی نواز شریف کے خون کا پیاسا ہے، وہ بھی یہی باتیں نواز شریف کے خلاف کرتا ہے. میری بات سنیے گا، اس میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ان کی بھی بات پاکستان کے عوام نے کبھی نہیں سنی. یہ تو انڈین ہے اور انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اسپانسرڈ ہوتا ہے، ہماری طرح آزاد نہیں ہے. اس کو کسی نے کہا ہوگا، کو خرچہ پانی دیا ہوگا، اس نے اٹھا کے نواز شریف کے خلاف تقریر کر دی. بھوشن یادو پر نواز شریف صاحب کا رد عمل بر وقت تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو چھوڑیں. دیکھیں یہ ٹاک شو کی باتیں نہیں ہوتی، یہ ملک چلانا اور وزیر اعظم کس طرح سے بیہیو کرتا ہے یہ اگر عام آدمی کو پتہ لگ جائے. میری بات سنیں، نواز شریف عوام کے جذبات، نواز شریف نے جو یو این او میں کشمیر پہ بات کی ہے، 9 سال وہ کمانڈو جرنیل نہیں کر سکا. یہ بات آپ لوگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہاں وہ یہ چاہتا ضرور ہے کہ پڑوسی سے حالات ٹھیک ہوں، لیکن مجھے بات بتائیں کہ کیا ثبوت نہ صرف پیش کیے اوباما کو جا کے انڈیا کی انفلٹریشن کے، دہشت گردی کے، کیا ہوا اس کے بعد؟ ہوا یار ان سے جا کے پوچھا پہلی دفعہ کہ ہم نے یہ دیے تھے، کیا کیا ہوا؟ کو چھوڑیں. فوجی حلقوں میں بھوشن یادو کے پکڑے جانے پہ جو جذبہ، جو تیزی، جو جوش نظر آیا وہ حکومت کی جانب سے کیوں نظر نہیں آیا؟ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی تھی آپ نے؟ پرویز رشید صاحب کس طرح بیٹھے ہوئے تھے، جیسے زبردستی پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ. کوئی ایسی بات نہیں تھی. آپ کو نہیں لگی نا؟ میں اس لیے نہیں لگی کہ ہم وہ تھوڑی دیر پہلے ہم اکٹھے ایک میٹنگ میں تھے، وہ کسی اور وجہ سے یہ لوگوں کو پتہ نہیں. ہاں وجہ کچھ اور تھی، اس کو چھوڑ دیا. اتنی بھی کوشش کر لیں، کچھ جگہوں پہ لوگ دوست نہیں بنتے. دیکھیں میں آپ کو دوست دیکھیں، یہ جو دوستی وستی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ساری باتیں ہی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور محمد نواز شریف ان سے زیادہ محب وطن، آپ بھی محب وطن ہے، سب ہیں، لیکن اس نے ایک دفعہ نہیں، اس نے ساری دنیا سے ٹکر لی ہے اس ملک کے لیے. اس کے بارے میں اس طرح کی بات سوچنا بھی یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. کوئی اور ہوتا نواز شریف کی جگہ کر دیتا دھماکہ. مجھے بتائیں، ساری دنیا کہہ رہی تھی پیسے لے لو، لالچ، فلانا، دباؤ، دھمکی،
ملک میں سب کس بندے کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن خان صاحب مخالفت بھی محب وطن ہونے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے، اسی طرز میں ہو جاتی ہے. ہاں تو پھر اگر محب وطن ہونے کی وجہ سے تو پھر شوق سے شہر پناہوں میں لگا دو ہم کو، ہم چٹانے ہیں کوئی ریت کا ساحل. واہ، اسی پہ پروگرام اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ سینئر رہنما پی ایم ایل این سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اپنا ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.